थोड़ा आप पकड़िए, हम ले जा रहे हैं। यही के हैं, उनका क्या होगा? उनका वही होगा जो आसाम में स्टैंड हुआ। को लेके आते तब तक। इसीलिए आसाम में जो है लोग समझ रहे हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई आगे हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारे इस सीमांचल के इलाके में हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ लेकर चलें, और उनको भी चाहिए कि ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये उनकी भी लड़ाई है, ये मुल्क दुश्मन लोगों के साथ लड़ाई है। अगर आप मुल्क के दोस्त हैं तो इस लड़ाई में आप आगे रहिए, झंडा आपके हाथ में हो, हम आपके साथ जो है शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना जो है अबुल कलाम आजाद वगैरह वगैरह गांधी जी के हाथ में झंडा दिए थे, गांधी जी हाथ झंडा लेकर चले, हमारे उलमा ने उनके साथ जो है सर कटाया, फिर ये मुल्क आजाद हुआ। दोबारा ये मुल्क जो है गुलाम बन चुका है। इसलिए हमको चाहिए कि मिलजुल कर ये लड़ाई लड़े। अगर कोई भी ये बात कहे, हो सकता है मेरे तरह दाढ़ी टोपी वाले मौलाना भी ये कहे कि मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करो, मुसलमान जो है एक साथ हो जाओ। समझिए कि मुल्क के दुश्मन के ये भी एजेंट हैं, ये भी एजेंट हैं जो सिर्फ मुसलमानों का नारा लगा रहे हैं। ये मुल्क में मुसलमानों का सिर्फ नारा लगाने वाला मुल्क को इसी तरह बर्बाद करना चाहता है जिस तरह मुल्क में CAA, NRC, NPR लाकर जो है मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आसाम में क्या हुआ ये मुझे बताना है। आसाम में पहले यही हुआ, MPR मर्दमशुमारी, कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारा आई कार्ड का नंबर बता दो, आधार कार्ड का नंबर बता दो। मास्टर साहब घर में लेके गए, चाय पानी भी उनको हमने पिलाया और नाम लिख कर आ गए। पूरे ब्लॉक का नाम मसरत कोठिया में जमा हुआ, यह 5000 लोगों का नाम जमा हुआ। अब ऊपर से आर्डर आया, ये 5000 में आपको 500 में डी लगाना है, यानी आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये यकीनी बात नहीं है, इसमें शक है, डाउटफुल है, लिहाजा वो डी लगाना है। बहुत सारे अफसर जो इंसाफ पसंद थे, वो नौकरी बचाने के लिए उन्होंने रो रो कर डी लगाया। उनको ऊपर से आर्डर हुआ कि 500 को डी लगाना ही लगाना है, वरना तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब उसमें डी लगा। दूसरे मर्तबा इलेक्शन के जो की लिस्ट आती है वोट देने की, उस वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया गया। क्यों? यहाँ का बाल में लगा हुआ है, इनके बारे में डाउट है, इनके बारे में शक है, चुनांचे उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। और अचानक कभी रात में पुलिस वाले आए और जो छापा मारे। इसलिए मेरे भाइयों, ये वक्त मुत्तहिद होने की है। याद रखिए, ये 2-4 दिन जो धरना देने से काम नहीं चलेगा, लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। मगर खुदा की कसम, मालिक की कसम, ये लंबी जंग उस डिटेंशन कैंप की तकलीफ से बहुत आसान है। उस डिटेंशन कैंप में जहन्नम में जो हमको डाला जाएगा, उससे ये जो है जंग हमारी आसान है। चाहे हमको 4 साल तक ये जंग लड़नी पड़े, जो है आइंदा इलेक्शन तक ये जंग लड़नी पड़े, धरना देना पड़े, हमको शाहीन बाग की तरह बिल्कुल छोटा बन जाना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है। बोलना तो पड़ेगा, जिनसे जो हो सके वो करना पड़ेगा। अपने मुल्क को बचाना है, मुल्क के आइन को बचाना है, तो सब कुछ जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। और याद रखिए, ये मुल्क ऐसा ही है, जो है मुल्क में जो बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं, चंद फीसद लोग हैं जो दलितों को गुलाम बनाकर बहुत दिनों तक रखे, उनको जो है जूता चप्पल पहनने तक की इजाजत नहीं देते थे। वो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क को गुलाम बना के रखे। ये मुल्क गुलाम बहुत मर्तबा बना, लेकिन ज्यादा दिन गुलाम नहीं रहा। वो गुलामी से आजाद होने की इस मुल्क की मिट्टी में अल्लाह ने ताकत, मालिक ने ताकत रख दी है। इसलिए हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमको ये अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा कि हमको मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है। देर तक लड़नी पड़ सकती है, लड़नी है,
اور اب تک ہمارے جو ہے ذمہ دار ہیں، قائدین ہیں، رہنما ہیں، وہ ابھی تک یہی حکم کیے ہیں کہ ہم کو کسی کو کوئی کاغذ نہیں دینا ہے، کسی کو کوئی نام نہیں بتانا ہے، چاہے جو لالچ دے ہمارے گھر میں آ کر ہم کو وہ آگے کہے گا کہ کوئی معاملہ نہیں، صرف آپ نام بتا دیجیے، ابا کا نام بتا دیجیے، آئی کارڈ کا نمبر دے دیجیے، موبائل نمبر دے دیجیے جو ہے، لیکن ہم کو نہیں دینا، ہم کو بالکل جو ہے ٹھان لینا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، میں بھی یہاں کا دیسی ہوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا کی جو زمینیں ہیں ہمارا نام تو آئے گا ہی، اگر پھنسے گا تو ہمارا بھتیجا بھائی پھنسے گا۔ یاد رکھیے آسام میں ایسا ہوا کہ وہاں کا اصلی باشندہ جن کے باپ دادا سی ایم رہے وہاں پر ان کا نام نہیں آیا، اور جو 1951 سے پہلے بنگلہ دیش سے واقعتاً آئے، اس لیے کہ آسام میں بہت ساری آبادی بنگالی آبادی جن کو بنگلہ دیش سے اس ملک کے جو ہے لوگوں نے، عہدے داروں نے خوشامدی کر کے اس زمانے میں لایا تھا۔ آسام جنگل تھا، وہاں سے لوگوں کو لا کر ان جنگلوں کو صاف کروا کر ان کو بسایا گیا، خوشامد کر کر کے ان کے نام پر زمینیں لکھی گئی، تو وہ آئے یقیناً بنگلہ دیش سے، مگر اس وقت بنگلہ دیش نہیں تھا، اس وقت پورا ملک ہندوستان تھا۔ اسی لیے آسام میں جو چپکی ہوئی تھی کہ 1951 سے پہلے اور بعد میں چپکی ہوئی 1971 سے پہلے جتنے لوگ یہاں آ گئے ہیں ان کو جو ہے یہاں کا NRC ملے گا، باشندہ قرار دیا جائے گا۔ بہت مرتبہ ان کا نام آ گیا، اور جو وہاں پرکھوں سے جاؤ وہاں آباد تھے ان کا نام نہیں آیا۔ اسی لیے غلط فہمی میں ہم کو نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے جو بتایا کہ پٹھیا بلوک کا جو افسر ہوگا ان کو آڈر آئے گا کہ 500 آدمی کے نام پٹی لگا، وہ آنکھ کر کے ڈی لگائے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو ہے دیسی بھائی ہے، نہ پشیما بھائی ہے، نہ بھٹیا بھائی ہے، گنگئی بھائی ہے، نہ چمار بھائی ہے، نہ ٹوم بھائی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ وہ جو ہے ان کو 500 آدمی پورا کرنا ہے۔ وہ جو ہے کسی کا آئی کارڈ میں ہے SA، کسی کا آئی کارڈ میں ہے SHA، 2 آئی کارڈ میں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے چھترگاچھ میں اگر آپ تلاش کریں گے 100 میں 2 آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جن کا ہر ڈاکومنٹ ایک جیسا ہو۔ ہر ڈاکومنٹ، اگر ہر ڈاکومنٹ آپ کا ایک جیسا ہے تو آپ کے جو اولاد ہیں ان کا جو آپ جو ہے بنائے ہیں برتھ جو ہے کاغذ، اس کاغذ میں کسی میں MD ہے، کسی میں محمد ہے، کسی میں جو ہے اور کچھ ہے، کسی میں لال ہے، کسی میں جو ہے کمار ہے، یہ سب فرق کہیں نہ کہیں جا کے ہوگا۔ اور میں اس وقت سے کوشش میں ہوں کہ میرا ڈاکومنٹ سب صحیح ہو جائے، مگر ابھی تک صحیح نہیں ہوا۔ کیوں کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا۔ ابھی آپ لوگوں نے آئی کارڈ جو ہے صحیح کیا، پورا جو ہے اس سے سیدھا خالی کروا دیں گے، اور کسی کا شاید آئی کارڈ صحیح نہیں ہوا۔ جو سب صحیح کر دیا گیا، آپ کو کاغذ بھی مل گیا، لیکن بعد میں جب آیا تو اب کسی کا نام ایسا ہے کہ مثلا میرا نام سبی اختر ہے تو اب ڈبل اختر آ گیا، سبی اختر اختر۔ ایک کا نام راج کمار ہے تو راج کمار کمار۔ تو اس طرح سے جو لوگ ڈاکومنٹ صحیح کرنے والے ہیں وہ صحیح کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے آقا لوگوں کا یہی اشارہ ہے کہ تم کو ڈاکومنٹ صحیح نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ڈاکومنٹ صحیح کرو گے تو پھر تمہارا خرچہ پانی ختم ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ابھی 1 سال پہلے جو ہے سب لوگوں کی زمینیں نیٹ میں آ گئی، لیکن 99% لوگوں کی زمین ایسی ہے کہ کھاتا چڑھا تو فیصلہ نہیں چڑھا، فیصلہ چڑھا تو کھاتا نہیں چڑھا۔ 5 فیصلہ ہے تو 2 چڑھایا، 3 کو چڑھایا نہیں۔ کیوں؟ یہ سب فیصلہ چڑھا دے گا تو دوبارہ ان کی کمائی کا راستہ نہیں رہے گا۔ ہمارے جو ہے عہدے دار ہیں ان کی نیتیں ایسی ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں ایک ہی علاج ہے، کاغذ نہیں دکھانا ہے، نہیں دکھانا ہے۔ آسام کا بچہ چلاتا ہے، میری ایک 2-2.5 سال کی بچی ہے، ان کو پوچھتے بیٹی کاغذ نہیں دکھانا ہے، نہیں دکھانا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ ٹھان لینا ہے
کہ کوئی کاغذ نہیں دکھانا ہے، ہم یہاں کے باشندے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پرکھ یہاں پیدا ہوئے، جو ہم سے کاغذ دکھا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا ہے کہ جن جو ہے ڈاکومنٹ کی وجہ سے آپ ہم کو NRC دیں گے، امت شاہ صاحب، مودی صاحب، راجناتھ سنگھ صاحب، یوگی صاحب، آپ پہلے اپنی شہریت ان ڈاکومنٹ سے جمع کر دیجیے، آپ اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجیے، آپ کے باپ کی تاریخ پیدائش بتا دیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو تو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں، ہم لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ابا کہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ابا پر جو ہے پیدائش کا کیا ہے، یہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم کو ایسے موقع میں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمت ہارنے والی قوم ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، ہمت بلند کرنا ہے۔ یہ مت سوچیے کہ آپ چھتر گاچھ میں جو ہے دھرنا لگ کر رہے ہیں، اگر یہی بات سوچی جاتی تو آج شاہین باغ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے شہنشاہ نہیں بن جاتا۔ آج پوری دنیا میں شاہین باغ کا چرچا ہے، دنیا کے کونے کونے سے ان کی ہمدردی جتائی جا رہی ہے، وہ فل پاور طاقت والوں کو بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ شاہین باغ سے دھرنا ختم کر دے۔ کیوں؟ اگر شاہین باغ والے سوچتے کہ شاہین باغ دلی کا ایک بستی ہے، یہاں دھرنا دینے سے کیا ہوگا؟ نہیں، ہم بولیں گے چھتر گاچھ میں، لیکن ہماری آواز انشاءاللہ دلی تک پہنچے گی، UP تک پہنچے گی، اس ملک کے دشمنوں کے کان تک پہنچے گی۔ یاد رکھیے، ان کی نیند حرام تو ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ بے چین ہیں، وہ کچھ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے ہم ہندو مسلم کا جھگڑا لگا کر جو ہے اس مسئلے کو بھی دبا دیں، مگر ہمارے ملک کے سمجھدار لوگ سمجھ گئے کہ ہم سب ایک ہیں۔ یہ جو ہے آج مسلمان کو، کل سکھ کو، پرسوں جو ہے اور ہریشن کو، پرسوں اور کسی کو ایک ایک کر کے وہ جو ہے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ چند مٹھی لوگ ہیں، چند فیصد لوگ ہیں برہمن مزاج کے، برہمن میں بھی سب نہیں، کچھ لوگ جو آقا بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور سب کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ دھرنا ہم کو چلاتے رہنا ہے، ہلہ کرتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، جو اس انداز میں جو ہے بول سکتا ہے بولے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہر دن وہ 4 شعر بنا کے ورک شاپ میں ڈال دیتے ہیں، ہر دن 4 مصرع بناتے ہیں انہی حالات پر۔ جامعہ حسینیہ مدنی نگر میں استاد یہ ہے واقعی وہ پڑھنے لکھنے والے آدمی، ہم وہ شعر بنا سکتے تو وہ شعر ہی بنا رہے ہیں۔ ہمارے مولانا آفتاب صاحب ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، جو جن سے جو ہو سکے کرنا پڑے گا، ہمت ہارنا نہیں ہے۔ ہم اگر بولیں گے تو ہماری نسلوں میں یہ آواز پہنچے گی، خدا نہ خاصہ ہم ناکام رہے تو یہ دن ہمارے نسلوں میں پہنچے گا، ہمارے نسل جو ہے اس ملک کو آزاد کرتے رہے گا۔ اس کا ہم کو جو ہے عہد کرنا ہے، عزم لینا ہے اور ان جو ہے دھرنوں کو جاری رکھنا ہے اور کسی کو کاغذ نہیں جمع کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے جو رہنما ہیں وہ جو حکم صادر کریں گے اس حکم کے مطابق ہم کو چلنا ہے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر ہم کو اب تو یہ ٹھاننا ہے کہ آپ CAA اور NRC اور MPR ختم نہیں کرنا ہے، ان بنانے والوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے، قانون بنانے والوں کو جو ہے ہم کو سیدھا جو ہے برہم پترا اور گنگا جمنا ندی میں بہانا ہے۔ یہ ہم کو عزم کرنا ہوگا، یہ ہمت کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ ہمت کریں گے تو ہمارے پاس وقت آ رہا ہے، ہم ان کو اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں یہاں آئی اور اپنا اپنا جو ہے مقصد پورا کرنا چاہیے، لیکن ایک یا ایک دن ان کو ہارنا پڑا۔ انشاءاللہ حق کی جیت ہوتی ہے، سچائی کی جیت ہوتی ہے، آزادی کی جو ہے طلب اور درد رکھنے والوں کو جیت ملتی ہے۔ انسان کو مالک نے سب انسان کو برابر بنایا، سب انسان مالک کے بندے ہیں، سب برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مذہب میں ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، مگر سب کا بلڈ کا رنگ ایک ہے، سب کے آنکھ کان پاؤں ہاتھ کے اعضاء بالکل ایک طرح کے ہیں۔ اس لیے ہم سب جو ہے
آزاد ہیں، ہم سب کے اندر طاقت ہے، ہم سب مل کر کسی کو حکومت کی گدی میں بیٹھانا بھی جانتے ہیں اور ہم سب حکومت کی کرسی کو الٹنا بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم کو عزم اور ہمت سے کام لینا ہے۔ ہمارا مالک ہمارے مددگار ہے، اس ملک کی زمین اور اس ملک کا مزاج انشاءاللہ غلام بننے اس ملک کو نہیں دے گا۔ یہ ملک آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ ہم اس ملک کے باشندے تھے، باشندے ہیں اور باشندے رہیں گے۔ کہتے ہیں بنگلہ دیش سے اتنا لاکھ آدمی آ گیا، دیکھیے آپ بنگلہ دیش کا بارڈر قریب میں ہے، بنگلہ دیش سے مرغی بھی جو ہے اڑ کے نہیں آ سکتی، اتنے حفاظتی وہاں پر جو ہے سیکورٹی فوج آرمی کے لوگ لگاتار پورا بچھا ہوا۔ کیسے آ رہا ہے بھائی بنگلہ دیش سے آدمی؟ تو تم اپنے فورس کو مضبوط کرو، ورنہ ان کو ہٹاؤ، ہم کو کھڑا کرو، دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ تم اپنے سرحد کی حفاظت نہیں کر سکتے، بارڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے، پاکستان سے آگے جو ہے کشمیر میں حملہ کر کے ہمارے فوجیوں کو شہید کر کے جا رہا ہے، تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اس ملک کے جو باشندوں سے تم کاغذ مانگنے لگے ہو۔ تم سے حفاظت نہیں ہوتی ہے تو حفاظت کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دو، جو حفاظت کرتے آئے ہیں۔ ملک میں بڑے بڑے جو سمجھدار، بڑے بڑے بدھی مائنڈ لوگ ہیں، وہ حفاظت کر سکتے ہیں، تم سے حفاظت نہیں ہوگی تو تم جو ہے ملک سے ان عہدوں سے استعفا دے دو، الگ ہو جاؤ، لیکن ملک کو جو ہے پریشان مت کرو۔ اگر ہماری نیند تم خراب کرو گے تو ہم بھی جو ہے تمہاری نیند حرام کر لے جائیں گے۔ اور کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہم سب کو جو ہے ہمت دے، قوت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔